बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम दो से तीन इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करेंगे, लेकिन जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर हम बात करेंगे वो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पीडीएम सरकार ने अपना नंबर वन दुश्मन डिक्लेयर कर दिया है और उनके खिलाफ हरकतें भी शुरू कर दी हैं और प्लानिंग भी शुरू कर दी है। अब क्या करने की कोशिश है, क्यों है, ये माजरा क्या है, इसके ऊपर पूरी बात करते हैं। देखिए, आपको पता है कि अप्रैल 2022 में ये हुकूमत आई, 25 में को पहली दफा आपने इनकी फरौनियत, फाशिज्म देखा और आपने देखा कि किस तरीके से पिछले एक सवा एक साल में इन्होंने किस तरीके से पामाल किया पाकिस्तान के हर कानून, हर आइन, हर सकाफती, मजहबी, समाजी जो बाउंड्री थी, रेड लाइन थी, सब कुछ अबूर कर दिया। खवातीन के बारे, बच्चों के बारे सब कुछ कर दिया। लेकिन मसला क्या था दरपेश कि इनको कोई पूछने वाला नहीं था। कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, जो दिल करता है जब दिल करता है करो। अगर किसी जज ने कोशिश की को फैसला देने की तो उस जज साहब को ये बताया कि हम आपकी नंगी वीडियो ले आएंगे। जज साहब को ये कहा कि आप जरा करें, आपके बच्चों की नंगी वीडियो ले आएंगे। जज साहब को कहा गया आप ये फैसला करें तो आपकी हम कोर्ट के सामने मुजाहरा कर देंगे। आपने देखा फजलुर रहमान साहब अपना जत्था लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर पहुंच गए। पर्पस क्या था कि सुप्रीम कोर्ट वो फैसला ना दे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालने। तो आपने देखा कि अदालतें भी हमारी, लोअर जुडिशरी ने तो बहुत तगड़े तरीके से काम किया, लेकिन हायर जुडिशरी के ऊपर दबाव आपको नजर आया। सारी जगहों पर नहीं, कुछ जगहों पर आपको दबाव नजर आया और इन्होंने अपनी मनमर्जी की। तो इस फिरौन को किसी मूसा की फिक्र नहीं थी। इस फिरौन के लिए हमें कोई मूसा नजर नहीं आ रहा था। तबाही मचाई हुई थी हर तरफ इन्होंने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा था, इमरान खान पे असैसिनेशन अटेम्प्ट, वो एफआईआर नहीं करा सके, उनके घर को तोड़ दिया गया, सब कुछ चल रहा था, आपके सामने था। फिर अल्लाह ने हर फिरौन के लिए एक मूसा भेजता, अल्लाह ने भेजा। वो कौन? वो ओवरसीज पाकिस्तानी। ओवरसीज पाकिस्तानी मिले असल में आखिर पर टक्कर के लोग, उन्होंने नथ डाल दी। अच्छा, अब आप सोचते होंगे कैसे नथ डाल दी? इस तरीके से नथ नहीं डाल दी कि वो उनकी कोई बात सुनी गई, कोई सदर बाइडन ने उनके लिए बयान दे दिया, कोई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, रशी ने उनके लिए बयान दे दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं बोला, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरनेशनल इंटरेस्ट हैं। अमेरिका के अपने हैं, यूके के अपने हैं, और उन्हें शायद लगता है कि उनका नेशनल इंटरेस्ट इसी में है कि इमरान खान हुकूमत में ना हो, तो इसलिए किसी ने बयान नहीं दिया। लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कमाल का काम किया। उन्होंने हर हफ्ता इतवार हर जगह के ऊपर मजारे किए, उन्होंने हर जगह पर आवाज उठाई, सोशल मीडिया पर हर जगह पर वाइब्रेंट तरीके से उन्होंने ये जो एक फसाड और ये जो झूठा एक एक लबादा उड़ा हुआ था कि पाकिस्तान में सब अच्छा है, इसको उन्होंने चाक करके रख दिया। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने हकीकत रखी कि पाकिस्तान के में असल में हो क्या रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी तकरीबन हर हफ्ते इतवार को और इवन वीकडेज के अंदर हर जगह मजारे कर रहे हैं। अभी मैं हाल ही में अगर आपको बताऊं तो पिछले चंद दिन के अंदर व्हाइट हाउस के सामने मजारा हो चुका, टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क के अंदर मजारा हो चुका, मैं दोनों में गया। और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में मजारा पाकिस्तानियों ने किया, मुझे इनवाइट किया, मैं वहां गया। वो बिल्कुल दूसरी साइड है, अमेरिका की वेस्ट कोस्ट है। उसके बाद अभी कल अहमद साहब हैं, एक पाकिस्तानी अमेरिकन है, मीन पीटीआई से नहीं है, पाकिस्तानी अमेरिकन है। उन्होंने एक मजारा यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग के सामने उन्होंने अरेंज किया हुआ है, मुझे भी उसमें इनवाइट किया, मैं भी वहां पर हाजिर हो रहा हूं। हमारी पीटीआई की लोकल लीडरशिप भी हाजिर होगी। उसके बाद कनाडा के अंदर पन्नू साहब हैं और दूसरे लोग हैं, अजमल साहब हैं, पन्नू साहब हैं, बड़ाइश साहब हैं, वो लोग वहां पर मुजाहरा करने की ओटावा में एक प्लानिंग कर रहे हैं। वहां भी उन्होंने मुझे इनवाइट किया, इंशाल्लाह हाजिर होने की कोशिश करूंगा। तो यूरोप में देख लें, हर जगह पर मुजाहरे हो रहे हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तन मन धन सब कुछ निछावर किया है इस एट्रोसिटी के खिलाफ, इस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी बनी है वो बनी है कल से। कल से यूनाइटेड किंगडम के अंदर, बरतानिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, लंदन के शहर में, जो वहां पर हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उन्होंने ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग, ये बिजनेस की जुबान में हम उन्हें ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग कहते हैं, वो उसका इनेकाद किया है, जिसमें एक वैन है, उसके ऊपर एलईडी स्क्रीन्स लगी हुई हैं और उनके ऊपर सारी वीडियोस चलती हैं। और वो पूरे लंदन के अंदर घूमती हैं और वो अगले कई दिन तक घूमेंगी, ये पूरा वीकेंड तो कम से कम घूमेंगी। और वो जो ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग है वो बेसिकली दिखा रही है, उसमें स्पीकर भी है, साथ आवाज भी आती है, और वैन की चारों तरफ, तीनों तरफ एटलीस्ट स्क्रीन्स लगी हुई हैं और लोग देख सकते हैं उन स्क्रीन्स पर चल क्या रहा है। उन स्क्रीन्स पर चल रहा है किस तरीके से इमरान खान को गिरेबान से पकड़ के धक्के देते हुए गिरफ्तार किया गया, शीशे तोड़े गए, लोगों को मारा गया वहां पर।
وہاں پر دکھایا جاتا ہے کس طرح عورتوں کو یہاں گریبان سے پکڑا جاتا ہے, ایک معذور بچی کو کس طریقے سے ایک ویل چیئر سے اٹھا کے نیچے کھینچ کے گرایا جاتا ہے, عورتوں کے اوپر کیسے لاٹھی چارج کیا جاتا ہے, ان کے جسم کیسے کاٹ دیے جاتے ہیں لاٹھیاں مار مار کے, ان کو بالوں سے کیسے نوچا جاتا ہے, انہیں پریزن وینس میں کیسے پھینکا جاتا ہے, پھر اس میں ذل شاہ کو دکھایا جاتا ہے, شہید کو سویرش شریف کو دکھایا جاتا ہے. تو جو تمام اٹراسٹیز پاکستان کے اندر پچھلے 1.25 سال سے 25 مئی کو پہلی دفعہ کام شروع کیا گیا تھا, جو ابھی تک بند نہیں ہو رہا, ان تمام چیزوں کو دکھایا جا رہا ہے. اب پریشانی یہ ہے کہ فساد تو بہت بنایا ہوا تھا, بتایا تو بہت تھا کہ جی یہاں تو سب اچھا ہے, اب جو سب اچھا ہے وہ اس کا پردہ چاک ہو رہا ہے. اب برطانیہ کے اندر جب وہ سڑکوں پہ چلے گی, کسی پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلوا رہی ہوگی وہ وین, کسی وہاں سے نکلے گی کسی سگنل پہ کھڑی ہوگی, 7 گاڑیاں لگیں گی, وہ دیکھیں گی یہ کیا ہو رہا ہے. جب وہ عورتوں کو چیختے روتے بلکتے دیکھیں گی, لاٹھی پڑتے دیکھیں گی, انہیں گریبانوں سے پکڑ دے, ان کے کپڑے پھٹتے دیکھیں گی, عورتوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھیں گی, چھوٹے بچوں کو پولیس پکڑتی ہوئے دیکھیں گی, تو ان کے اوپر اس کا اثر تو ہوگا. وہ پوچھیں گے کسی سے یہ کیا ہے اگر انہیں نہیں پتا ہوگا, اور نیچے انگلش میں سب ٹائٹلز چل رہے ہیں جو ان کو بتائے گا کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم کیا ہو رہا ہے. تو اس سے بڑی پریشانی ہوئی ہے. کل اس کے اوپر کچھ میٹنگز ہوئی ہیں, کچھ فیصلے کیے گئے ہیں, اور اب یہ ایک فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ایک وفد بنایا جائے گا, اور وہ وفد بنا کر وفد کے اندر نور عالم خان صاحب جیسے لوگ ہوں گے, پارلیمنٹ جو اس ٹائم راجہ ریاض اور نور عالم خان کی جس طرح کی پارلیمنٹ ہے اس میں سے لوگ لیے جائیں گے, اور وہ ایم این ایز اور سینیٹرز جو ہیں ان کو بھیجا جائے گا برطانیہ میں اور یو ایس اے میں اور دوسرے ملکوں کے اندر, تاکہ وہ وہاں پر لوکل کانگریس مین ہوں یا دوسرے لوگ ہوں, ان کو انگیج کریں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان میں سب اچھا ہے, قانون کا بول بالا ہے, خواتین کا احترام دنیا میں اتنا نہیں ہے جتنا اس ٹائم پاکستان میں ہو رہا ہے, بچوں کا احترام دنیا میں نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہو رہا ہے, پولیٹکس اور ڈیموکریسی کی رسپیکٹ پوری دنیا میں وہ نہیں ہے اور بول بالا نہیں جتنا پاکستان میں ہو رہا ہے. پاکستان میں رول آف لا بہترین ہے, فریڈم آف سپیچ بہترین ہے, سب بہترین ہے. فساد کی جڑ ایک آدمی ہے اور اس کا نام عمران خان ہے. ساری برائیاں وہ کر رہے ہیں, سارے غلط بیانیاں وہ کر رہے ہیں, ان کے سپورٹرز کر رہے ہیں, ان کے ووٹرز کر رہے ہیں, اور ہم تو ان کو بھی کچھ نہیں کہہ رہے. یہ والا بیانیہ اب دینے کے لیے ان کو بھیجا جائے گا. اچھا, اب ایک تو یہ سائیڈ ہو گئی اس کی. دوسری سائیڈ اس کی یہ کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو ہے وہ پاسپورٹس بلاک کرنے کی دھمکیاں, ان کے اوپر ایکشن لینے کی دھمکیاں, ان پر ایف آئی آر درج کرنے کی دھمکیاں, ایف آئی اے کے نوٹسز. یہ ایک ویڈیو ہماری نظر سے گزری ہے جس میں جرمنی میں ایک صاحب ہیں جو 25 سال سے جرمنی میں ہیں, انہوں نے کبھی پاکستان کی شہریت ترک نہیں کی, جرمنی کی شہریت نہیں لی, وہ صرف پاکستان کا پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں. ان کے مطابق ان کا پاکستان کا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس امپورٹڈ حکومت اور اس رجیم چینج کے اندر کھل کے اپنی آواز اٹھائی. اب اس طریقے کے کام اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آبجیکٹو صرف ایک ہے, اور وہ آبجیکٹو یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کی آواز بند کی جائے, کیونکہ ان کو جو ڈر لگ رہا ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی آواز سے ڈر لگ رہا ہے, کیونکہ وہ آواز بہت توانا ہے اور وہ پوری دنیا میں آہستہ آہستہ سننا شروع کی جا رہی ہے. اچھا, اب جو ٹیم ہے, جو ٹیم بھیجی جا رہی ہے باہر اوورسیز پاکستانیوں, اوورسیز دنیا کے پاس, وہ دوسری دنیا کے پاس جو ٹیم آئے گی انٹرنیشنلی, کانگریس مین ہو یا امریکہ ہو یا یو کے ہو, ان کو پاکستان سے جو ٹیم آ رہی ہے جس کا فیصلہ کیا گیا بھیجنے کا, وہ یہاں پر آ کے کیا کرے گی, میں بھی ان کا انتظار کر رہا ہوں. اچھا ہے امریکہ آئے, میں چاہوں گا کہ وہ امریکہ آ کر بتائے, جس ٹیم کو یہ ایم این ایز کی اور سینیٹرز کی ٹیم کو یہاں بھیجیں گے, تو کیا وہ ٹیم یہاں پر آ کے یہ بتائے گی کہ ارشد شریف کو شہید نہیں کیا گیا پاکستان میں, یا ارشد شریف کو شہید کیا گیا اور اس کو پاکستان پر اس میں غداری اور بغاوت کے پرچے دیے گئے جن سے بچنے کے لیے اس کو ملک سے باہر جانا پڑا اور پھر ان کی شہادت ہوئی, اور یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز اور صحافتی آزادی اس میں بالکل بہترین ہے. کیا وہ آپ کو بتائے گی یہاں پر آ کے, کیا وہ کمیٹی یہاں پر آ کے آپ کو بتائے گی کہ پاکستان کے اندر عمران ریاض پچھلے 1 مہینے سے غائب ہے, اور یہ ہم نے جو غائب کیا ہوا ہے نا, یہ اصل میں آزادی صحافت کو بہترین کرنے کے لیے ہم نے اسے غائب کیا ہوا ہے. کیا وہ کمیٹی آ کر بتائے گی کہ ہم نے جو ذل شاہ کو شہید کیا تھا ہماری پولیس نے مار مار کر, اس کے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اس کی ٹانگوں کے درمیان جو نازک اعضاء تھے ان کو کرش کر دیا گیا تھا. یہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے, لیکن وہ میڈیکل رپورٹ جن لوگوں نے بھی پڑھی ان کو پتا ہے, اور نہ آگے کوئی ان کے جسم کے آگے اس حصے کے سامنے ٹانگوں پہ فرنٹ پہ
یہ بیلی کے نیچے، پیٹ کے نیچے، سامنے آگے کوئی زخم تھا نہ پیچھے کوئی زخم تھا، صرف ٹانگوں کے درمیان میں جو نازک اعضاء تھے ان کو کچلا گیا تھا. تو یہ بتائے گی وہ ٹیم آ کے کہ یہاں پر پاکستان کے اندر جو یہ شہباز شریف ٹولہ یہ بتائے گا کہ ہم نے بالکل انسانی حقوق کی بہترین کام کرنے کے لیے ہم نے ضلع شاہ کو شہید کیا تھا. کیا یہ ٹیم یہ بتائے گی کہ 5 دفعہ شیریں مزاری کو گرفتار کیا گیا، بار بار عدالت انہیں چھوڑتی تھی اور اس کے بعد انہیں پارٹی چھوڑنی پڑی تب انہیں معافی دی گئی؟ کیا یہ حکومت یہ بتائے گی کہ اسی میں انسانی حقوق کی سربلندی ہو رہی تھی جب یہ ہو رہا تھا؟ کیا یہ حکومت یہ بتائے گی کہ 70 سال سے زیادہ کی عمر کی یاسمین راشد جو ہیں ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کے بار بار ریمانڈ لیے جا رہے ہیں اور اس سے انسانی حقوق بہت اوپر جا رہے ہیں، فریڈم آف سپیچ بہت اوپر جا رہی ہے؟ کیا یہ حکومت یہ بتائے گی کہ ان پر ایک ہی ٹائم میں ہم نے الزام دیا ہے کہ وہ کور کمانڈر کے گھر کو بھی جلا رہی تھی اور لبرٹی کے اندر ایک پلازا جو تھا اس کو بھی جو وہاں پر عسکری یا ڈیفنس پلازا تھا کوئی، اس کو بھی جلانے کا ان کے اوپر ایک ہی ٹائم میں الزام ہے؟ تو کیا یہ بھی وہ بتائیں گے؟ کیا یہ بھی بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے عثمان ڈار کی والدہ کو ریپ کرنے کی دھمکی دی گئی؟ اگر ان کا بچہ نہیں ملے گا تو عثمان ڈار صاحب کی والدہ جو ہماری بھی والدہ ہیں، جب انہیں ریپ کرنے کی دھمکی یہ پی ڈی ایم سرکار کی پولیس دے رہی تھی تو کیا بتائیے اس ٹائم عورتوں کے حقوق کی سربلندی ہو رہی تھی اور اس ٹائم بہت زیادہ اوپر جا رہی تھی عورتوں کے حقوق؟ تو کمیٹی یہ بتائے گی امریکہ کو آ کے، کمیٹی یہ بتائے گی برطانیہ کو آ کے، کیا کمیٹی یہ بتائے گی کہ عالیہ حمزہ کو جیل میں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ بہت بڑی کوئی ٹیررسٹ ہے؟ کمیٹی نے یہ بتانا ہے؟ پنجاب پولیس نے جس طریقے سے خواتین کی بے حرمتی کی، انہیں گریبانوں سے پکڑ کے گھسیٹا، ان کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا، معذور بچیوں کو جس طریقے سے ویل چیئر سے نکال کے کھینچا، کیا کمیٹی یہاں یہ بتائے گی کہ اس سے خواتین کا بہت احترام کر رہے تھے؟ کیا کمیٹی یہ بتائے گی کہ مہر بخاری صاحبہ نے یہ ٹویٹ غلط کیا تھا، ان کے جو جاننے والی خواتین تھیں ان کو سیکشولی ٹچ نہیں کیا گیا تھا، انہیں ہراس نہیں کیا گیا تھا پولیس نے ان کی بے حرمتی نہیں کی تھی عدالتوں اپنا جیلوں کے اندر، حوالاتوں کے اندر، تو یہ انہوں نے ٹویٹ غلط کر دیا تھا؟ کیا کمیٹی آ کر یہ بتائے گی یہاں پر؟ کیا کمیٹی یہ بتائے گی کہ لوگوں کے گھروں کے گیٹ پھلانگے گئے راتوں کو اور اگر وہاں پر بندہ خود نہیں تو اس کی ماں کو اٹھا لو، نہیں تو 13 سال کے بچے کو اٹھا لو؟ کیا کمیٹی یہ بتائے گی کہ پولیس نے 13 سال کے بچے نہیں اٹھائے، وہ جو فوٹیج ہے وہ غلط ہے؟ کیا کمیٹی یہ بتائے گی کہ جو بھی بولتا ہے اس کی آواز بند کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیا جاتا ہے؟ تو کیا کمیٹی یہ بتائے گی؟ میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم سرکار کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس ٹائم الیکشن کی طرف جانا چاہیے. آج جو میں نے کہا تھا کہ آخری خبر میں پولیٹیکل کروں گا وہ یہ ہے کہ سی این این کے اوپر ابھی تھوڑی دیر پہلے احسن اقبال کا ایک انٹرویو آیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کی طرف ہم اکتوبر میں جا رہے ہیں. میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ آپ یہ فاسٹ فارورڈ الیکشن کی طرف جانا چاہیں گے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ان کے خیال میں انہوں نے توڑ دی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سارے لوگوں کو اس میں سے نکال دیا ہے، عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا ہے، ابھی ان پر مزید مقدمے چلائے جائیں گے، ان کو اور کمزور کرنے کی ان کے پوائنٹ آف ویو سے کوشش کی جائے گی، اور اس کے بعد اکتوبر میں الیکشن جس میں دھاندلی کر کے اس رجیم کو بٹھانے کا ان کے دماغ میں منصوبہ ہے. اسی لیے یہ جو بجٹ دیا گیا، میں نے کہا تھا بجٹ پہ بات کریں گے، ٹائم کم ہے، اب زیادہ بات اس پہ نہیں کروں گا. وہ بجٹ بھی الف لیلہ کی کہانی ہے، اس میں بھی کچھ ایسا نہیں ہے جو سچ ہے، پیسہ ہے نہیں، لوگوں سے وعدے ہم آپ کو یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے، پرپز الیکشن میں جانا ہے، دھاندلی سے الیکشن جیتنا ہے. لیکن دو لوگ ان کے سامنے ڈٹ گئے ہیں، پاکستان کی عوام، پاکستان کے اندر ہو یا اوورسیز پاکستانی، اور عمران خان، دونوں ڈٹ کے کھڑے ہیں، فسطائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ جاری ہی رہے گی، اور الیکشن میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو اصل میں سرپرائز وہاں پر ملے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.